इस कहानी को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर सुनिएगा। देखो कमर, मुझसे नौकरानी बनकर नहीं रह जाता, समझे? मैंने ना तो तुम्हारे माँ का ठेका लिया हुआ है, ना ही तुम्हारे भाई के बच्चों का। ना तो मैं इतना खाना बना सकती हूँ और ना ही बर्तन धो सकती हूँ। सजल गुस्से से चिल्ला रही थी। कमर पास बैठा हाथ थामा। मेरी जान, थक जाती हो ना? अच्छा चलो, मैं करूँगा बात अम्मी से। तुम ना क्या करना काम। सजल खामोश हो गई। रात को कमर अम्मी के पास बैठा हुआ था। अम्मी जान, आपसे एक बात करनी है। माँ ने हाँ में सर हिलाया। हाँ मेरे बच्चे, बोलो। अम्मी, दरअसल बात यह है कि फिर वो चुप हो गया। अम्मी ने फिर पूछा, हाँ मेरे बच्चे, बोलो, क्या बात है? असल में सजल आज मुझे कह रही थी वो थक जाती है, उसे इतने घर के काम नहीं होते, तो अम्मी आप सजल से ना कहा करें, वो घर के काम करे। माँ मुस्कुराने लगी। हाँ ये बीवी तो ये बात है, इसलिए 8 दिन वो सोई रही। चलो ठीक है पुत्र, नहीं कहती। लेकिन फिर गुजारा कैसे होगा? कल को तो तुम्हारे भी बच्चे होंगे, कई जिम्मेदारियां होंगी, थकन भरी जिंदगी का सफर तो अभी बाकी है। बेटा, रिश्तों से इंसान कभी नहीं थकता। हमारे ज़हनों में फैले फतूर हमको थका देते हैं। बेटा, मैं किसी को पाबंद नहीं करती, वो घर गृहस्थी संभाले। एक वक्त था जब मैं ब्याह कर आई थी। मिट्टी का मकान था, 10 भैंसें रखी हुई थीं। मैं 18 साल की थी, बहुत लाडली थी अम्मी अब्बू की, लेकिन यहाँ आकर तेरे अब्बा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही। बेटा, घर यूं ही बसाए नहीं जाते। खैर, तुम्हारी बीवी की मर्जी है। मैं कोई ज़बरदस्ती करूंगी तो बहुत मुश्किलें आएंगी। ऐसा कर, तेरे भाई भी आ जाते हैं, मैं बंटवारा कर देती हूँ। तुम अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाओ। उतरने में सजदल भी आ गई। कमर, चले? माँ ने प्यार से पूछा। कहाँ जा रहे हो पुत्र? कमर आहिस्ता से बोला। अम्मी, आज सुबह से सजदल में कुछ नहीं खाया, तो मैं सोच रहा था आज डिनर बाहर कर लें। अम्मी ने एक ठंडी आह भरी। अच्छा जाओ पुत्र। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, खाना ऑर्डर किया। सजदल खाना खाते हुए पूछने लगीं, अम्मी से बात की है या नहीं? कमर मुस्कुराकर इत्मीनान से बोला, हाँ मेरी जान, बताया है। अम्मी कह रही थी तुम लोग अलग हो जाओ। सजदल के चेहरे पे एक मुस्कुराहट छाने लगी। ठीक कहा अम्मी ने, हम जिस कमरे में रह रहे हैं वही रखेंगे। खाना खाया, घर गए। 12 बज चुके थे, सब सो गए थे। माँ जाग रही थी। अपने कमरे में जाने लगे तो कमर को माँ ने आवाज़ दी। कमर पास जाकर सलाम किया। अम्मी, आप सोए नहीं अभी तक? अम्मी ने परेशानी में कहा। बेटा मेरे पास बैठ, अपनी बीवी को बुला। सजदल भी पास बैठ गई। माँ समझाने लगी। कमर, तुम्हारे भाई कह रहे हैं सजदल घर का कोई काम ना करे लेकिन अलग ना हो। सजदल के सर पर हाथ रखा। मेरी बच्ची, घर के कामकाज हैं क्या? खाना बनाना, बर्तन धोने, झाड़ू पोंछा। मेरी बात याद रखना सजदल बेटी, औरतें घर को घर नहीं जन्नत बनाती हैं, और जन्नत तब बनते हैं घर जब रिश्तों में मोहब्बत हो। अगर मोहब्बत एहतराम ही नहीं तो घर भी एक खंडर होता है। सजदल खामोश थी, फिर आहिस्ता से बोली, लेकिन खाला, मैं चाहती हूँ मैं अलग रहूं। माँ मुस्कुराने लगी। सजदल बेटी, जल्द या देर तुम एक वक्त आएगा पछताओगी। रिश्तों से बगावत अच्छी नहीं होती। मैं जानती हूँ सास कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सास बहू में नोकझोंक होती रहती है। ये तो जमाने कदीम से चलता आ रहा है। लेकिन अगर तुमको मेरे काम करने में परेशानी है तो मैं अपना खाना भी खुद बना लिया करूंगी और कपड़े भी धो लिया करूंगी। बाकी तुम सिर्फ अपने शौहर के काम किया करना, लेकिन हमारे साथ रहो, सबके साथ। सजदल की जिद थी, बस अलग रहना है। माँ ने बेबसी से कहा, ठीक है, मर्जी करो फिर। कल को कुछ भी ऊंच नीच हो हमारी बला से। अलग कर दिया गया। घर में दीवार खींचती गई। भाई तो नहीं चाहते थे, पराए घर से आई एक लड़की को सबके साथ रहना अच्छा नहीं लगा। सजदल खुद को आज़ाद समझने लगी। उसके चेहरे पे एक सुकून था। हम ये नहीं कहते उसने अलग होकर कुछ गलत किया था, लेकिन रिश्ते सिर्फ खाना बनाने, झाड़ू पोंछे पे ख़त्म हो तो समझ नहीं आती ये दूरी। सजदल ने कहा, कमर कल बड़ा टीवी लेकर आना, ये पुराने वाला सही नहीं है। कमर ने प्यार से कहा, ठीक है, मैं जान ला दूंगा। टीवी भी आ गया। अब सारा दिन या तो मोबाइल फोन पर मसरूफ रहती या फिर टीवी के सामने। कमर एक होटल में वेटर का काम करता था। सारा दिन वो हार जाता मेहनत करते हुए। मालकान खरी खोटी बातें भी सुनाया करते थे। घर जाता सजदल फोन पर अपने मेके बात कर रही होती। कमर खुद खाना गरम करता, खाकर सो जाता। सजदल कहने लगी, कमर, मैं तो कहती हूँ हम ये घर बेचकर शहर चले जाते हैं, वहाँ कोई प्लॉट खरीद कर घर बना लेंगे आहिस्ता आहिस्ता।
کمر تھکا ہوا تھا۔ سجدل پاگلوں والی باتیں نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ سجدل بولی، پھر ایسا کرو مجھے 2 لاکھ روپے دو۔ کمر حیرانی میں بولا، 2 لاکھ؟ خیرت ہے نا؟ ہاں خیرت ہے، میرا بھائی دبئی جا رہا ہے تو ابو کہہ رہے تھے اس کے ویزے کے 2 لاکھ کم ہیں۔ کمر بے رخی میں بولا، یار تمہیں کیا کروں، 2 لاکھ کم ہے تو میں خود پریشان ہوں، 2 لاکھ ہو تو میں کوئی کام دھندا نہ شروع کر لوں اپنا۔ سجدل آہستہ سے بولی، میری جان پریشان نہ ہوا کریں، میں کیا سوچ رہی تھی، میرا جو گولڈ ہے نا اس کو بیچ دیتے ہیں، میری ابو سے بات ہوئی ہے، ابو کہہ رہے تھے ہم نیا بنوا دیں گے۔ کمر غصے سے سجدل کی طرف دیکھنے لگا، یار تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ابو کو منع کر دو، ان کو بولو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ سجدل منہ بنا کر بیٹھ گئی، یہی تمہارا بھائی مانگتا تو تم گھر بھی بیچ کر اس کو پیسے دے دیتے۔ کمر بہت تھکا ہوا تھا، کروٹ بدل کر بولا، یار جاؤ جو دل کرتا ہے کرو، میں کچھ نہیں جانتا۔ دوسرے دن کمر کام پہ چلا گیا۔ سجر نے اپنے بھائی کو فون کر کے بلا لیا، گولڈ بیچ کر 3 لاکھ روپے اپنے بھائی کو دے دیے۔ کچھ دن گزرے، کمر کی ماں کو پتہ چلا، ماں کا دل جلنے لگا۔ میرا پوتا سارا دن گدھوں کی طرح کام کرتا ہے اور بیوی نے 3 لاکھ کا سونا بیچ کر مائکے والوں کو دے دیا، یہ اس لیے الگ رہنا چاہتی تھی۔ ساس نے کافی شور کیا سجڑ کے گھر آ کر۔ سجڑ غصے سے بولی، تم کو تکلیف کیا ہے؟ میں گولڈ بیچوں گیا، گھر ہمارا ہے، ہم اپنی مرضی کریں گے۔ ساس بہو میں کافی تکرار ہوئی۔ کمر کے بڑے بھائی نے امی سے کہا، چھوڑے امی، جب اس کو الگ ہی کر دیا ہے تو پھر کیوں دخل دینا اس کی زندگی میں۔ بڑا بھائی امی کو گھر لے گیا۔ شام کو جب کمر گھر آیا، سجڑ مگر مچ کے آنسو رونے لگی۔ کمر، مجھے یہاں نہیں رہنا، بس میں تھک گئی ہوں اب۔ کمر کو بہت تیز بخار تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری امی نے مجھے بہت گالیاں دی ہیں، مجھے برا بھلا کہا، تمہاری امی ہماری جاسوسی کرتی ہیں، ان کو کیسے پتہ چلا میں نے گولڈ بیچا ہے؟ کمر پریشانی میں بولا، یار جس دکان پر گولڈ بیچ کر آئی ہو وہ میرا کزن ہے، شادی پر آیا تھا نا، وہ بہت کم آتا ہے یہاں، اس نے بتایا تھا۔ سجل روتے ہوئے بولی، کمر جو بھی ہے، تمہاری ماں نے مجھے گالیاں کیوں دی ہیں؟ میں کل امی کے گھر جا رہی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں۔ کمر کا جسم بخار سے کانپ رہا تھا، آہستہ سے بولا، یار مجھے سونے دو، میں نہیں سن سکتا تمہاری بکواس۔ سجل کو غصہ آیا، ہاں میں تو بکواس کرتی ہوں نا، میں تو تمہاری دشمن ہوں نا، بس میں ہی بری لگتی ہوں سب کو، مجھے اتنی گالیاں دی تمہاری ماں نے، وہ تم کو نظر نہیں آتی میں بکواس کرتی ہوں؟ سجل رونے لگی۔ کمر کو بخار اتنا تھا کہ نیم بے ہوشی کی حالت تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، بار بار دستک ہوتی رہی۔ سجل پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ کمر آہستہ سے بولا، جاؤ دیکھو کون ہے۔ سجل چلا کر بولی، کون ہوگا؟ تمہاری ماں ہوگی، آئی ہوگی تماشا لگانے۔ کمر نے ہاتھ باندھے، اللہ کے لیے چپ کرو گی؟ سجی کمر خود اٹھا، دروازہ کھولا، سامنے ماں تھی۔ ماں نے سر پر ہاتھ پھیرا، پتر کیا ہوا؟ آج 10 دن گزر گئے، ملنے نہیں آیا، مجھے آج پتہ نہیں کیوں دن بہت پریشان تھا، اسی لیے ملنے آ گئی۔ ماں بیڈ پر آ کر کمر کے پاس بیٹھ گئی۔ کمر کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ ماں نے پوچھا، رے کیا ہوا میرے بچے؟ کمر بولا، امی بخار ہے۔ امی نے سر پر ہاتھ لگایا، پتر بخار تو بہت تیز ہے، دوا لی یا نہیں؟ کمر نے انکار میں سر ہلایا۔ سج نے پوچھنے لگی، کچھ کھانے کو بھی دیا ہے یا نہیں؟ اب کمر کیا بتاتا، اس کے اپنے تماشے ختم نہیں ہوتے۔ حالت کافی بگڑ گئی کمر کی۔ سج بھی گھبرا گئی، جلدی سے کمر کے بھائی کو بلوایا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، ایڈمٹ کر لیا، بخار کی وجہ سے دورے پڑ رہے ہیں۔ سج پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں بھائی کمر کو ذہنی سکون چاہیے تھا، جو سج نے اس کی زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا۔ بھائی نے کمر کا پارس چیک کیا، اس میں صرف 100 روپے تھا۔ بھائی کافی پریشان ہوا، یار کمر کیا ہو گیا تم کو؟ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ کمر خاموش رہا۔ دوسرے دن بخار تھا، پھر بھی کام پہ جانے لگا۔ بھائی نے ڈانٹا، کمر پاگل ہو گئی ہو؟ کمر پریشانی میں بولا، بھائی 2 دن بعد قسط دینی ہے، وہ لوگ گھر آ جائیں گے۔ بھائی نے پوچھا، کیسی قسط؟ کمر آہستہ سے بولا، بھائی ساجد نے نیا موبائل لیا ہے 50,000 والا، بس 5,000 ہر مہینے اس کی قسط ہے، اور واشنگ مشین لی ہے۔ ایک بھائی کو بہت غصہ آیا، کمر گھر دیکھا ہے اپنا، کچی چھت ہے اس کا، کچھ سوچو، موبائل زیادہ ضروری تھا۔ کمر، میں کہتا ہوں طلاق دے دو اسے۔ کمر کھانستے ہوئے بولا، بھائی وہ ماں بننے والی ہے۔ دن گزرنے لگے، ساجد ہر روز کہتی یہاں سے گھر بیچ کر شہر چلتے ہیں۔ کمر سمجھاتا، میں نہیں خرچہ برداشت کر سکتا اتنا، لیکن ساجد بضد رہی۔ وقت گزرنے لگا، ساجد شاپنگ کرنے بھی مہنگے مال میں جاتی تھی۔ ماں کمر کو بہت سمجھاتی، بیٹا ساجد بدبخت لڑکی ہے، اسے چھوڑ دو۔
کمر کہنے لگا امی اب ہمارا ایک بیٹا ہے، مجھے اپنی بیٹی کی فکر ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ ساجد کو اپنے بہن بھائیوں کی فکر تھی، لیکن کمر کے بہن بھائیوں کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ صاف منع کیا ہوا تھا، کوئی بھی میرے گھر نہ آئے، نہ میں کسی کے گھر جاتی ہوں۔ کمر بہت تنگ تھا لیکن مجبور تھا۔ بہت 8 سال گزر گئے تھے لیکن سجل کے جھگڑے، فرمائشیں اور تلخیاں ختم نہ ہو سکیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، کمر کی ماں دنیا سے چل بسی۔ ماں کے جانے کے بعد بھائیوں میں دوری بڑھنے لگی۔ کمر پہلے کبھی جو بھائی کے گھر امی سے ملنے چلا جایا کرتا تھا، اب امی بھی نہ رہی تھی تو بھائی کے گھر جاتے ہوئے قدم رک جاتے۔ بھابھی لوگ اب اس سے پہلے جیسا بات نہ کرتی تھی کیونکہ سجل نے سب کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ سجل مہنگے کپڑے پہنے ہوئے، گھر میں فریز، بڑا ٹی وی، سب کچھ تھا، لیکن مکان کچا تھا۔ پھر دیکھتے دیکھتے کمر کے دونوں بھائیوں نے پکے مکان بنا لیے۔ درمیان میں کچا سا گھر کمر کا رہ گیا۔ کمر یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوتا، دل ہی دل میں چیخ چیخ کر روتا۔ سجل کو سمجھانے لگا، سجل دیکھو، دونوں بھائیوں نے لینٹر والے بڑے گھر بنا لیے اور ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ سجل غصے سے بولی، تمہارے بھائیوں کی تنخواہ 50,000 ہے اور تم 30,000 کماتے ہو۔ کمر غصے سے بولا، میں 30,000 کماتا ہوں اور تمہارا خرچہ 50,000 ہے۔ سجل بھی غصے میں بولی، میں تو کہتی ہوں یہ گھر بیچ کر شہر چلے جاتے ہیں۔ کمر گالی دے کر بولا، کتنی کمینی عورت ہو تم، یہ نہیں کہتی مہنگا موبائل، مہنگے کپڑے چھوڑ کر مل کر گھر کو گھر بناتے ہیں، تم ہمیشہ یہ گھر بیچنے کی بات کرتی ہو۔ سجل بھی برابر میں جواب دیتی، تو کمانا تم نے ہے، میں تمہاری بیوی ہوں، میرے حقوق پورے کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کمر بہت پریشان تھا، کون سے حق کی بات کرتی ہو تم؟ وہ بدبخت عورت ہو جس نے مجھے، میری ماں، میرے سگے بہن بھائیوں سے دور کر دیا۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس کی وجہ سے میں اپنی ماں کو مرنے سے پہلے سینے سے نہ لگا سکا۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے اتنے اپنے میکے کو اپنے شوہر کی کمائی کھلا کھلا کر ان کو پیروں پہ کھڑا کر دیا، اور مجھے دیکھو اور میرے گھر کو۔ ڈرتا ہوں میں، نہ جانے کبھی کچی دیواریں ٹوٹ جائیں۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے کبھی گھر کو گھر سمجھا ہی نہیں۔ تمہاری وجہ سے میرے بچے 2 وقت کی روٹی کھانے کو بھی ترس رہے ہیں۔ تم وہ بدبخت ہو جس نے مجھے بلڈ پریشر، دل اور شوگر کا مریض بنا دیا۔ ارے تم وہ گندی عورت ہو جس کو قبول کر کے میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا۔ دیکھو میری آنکھوں کے گرد سیاہ دھبے۔ چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں میں راتوں کو سو نہیں پاتا کہ میرے بھائیوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے، ان کے بچے مہنگے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور میرا بچہ سرکاری اسکول میں دھکے کھا رہا ہے۔ ارے سب کچھ لوٹ کر تم نے اپنے بہن بھائیوں کو دے دیا، میرا کیا قصور تھا؟ بس اتنا کہ تم کو بے سہارا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم کیا سمجھتی تھی میں تم سے ڈرتا ہوں؟ ارے عزت کرتا تھا تیری، سوچتا تھا چھوڑ دوں گا تو کہاں خوار ہوتی رہے گی۔ کاش تم اس میں خوش رہتی جو میں کما کر لاتا۔ مہنگے کپڑے، موبائل، گالم گلوچ، جھگڑوں کو چھوڑ کر میرے قدم سے قدم ملا کر چلتے۔ کمر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، بس سجل ٹھگ گیا ہوں، اب میں تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سجل چیخ چیخ کر رونے لگی۔ کمر یہ ظلم نہ کرو، میں اب سنبھل جاؤں گی۔ کمر نے بیٹا چھینا، دھکے دے کر سجل کو گھر سے نکال دیا۔ سجل، میرے 12 سال تم نے جہنم بنا دیے تھے، ارے کیا کیا نہ کیا تمہارے لیے۔ سجل بھیک مانگنے لگی، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ سجل امی ابو کے گھر چلی گئی۔ کمر کے بھائی بھابھی بھی شور سن کر آ گئے۔ بھائی نے مایوسی میں کہا، کمر، اب کیا فائدہ تھا طلاق دینے کا؟ کمر رو رہا تھا، بھائی میں ٹھگ چکا تھا، اب 12 سال گزار دے کہ سدھر جائے گی، لیکن 1 سال گزرا تھا۔ سجل جب تک بھائی بھابھی لوگوں کو کمر کی کمائی کھلاتی رہی تھی، سب مسکرا کر ملتے تھے۔ اب طلاق ہو گئی تو بھابھی نے کہا، دیکھ سجل، ہمارا خود مشکل سے گزارا ہوتا ہے، بہتر ہے تم دوسری شادی کر لو۔ سجل اب بدلتے چہرے، بدلتے رشتے دیکھ رہی تھی، جن کی خاطر سب کچھ کیا وہ 1 سال میں تنگ پڑ گئے۔ کمر نے دوسری شادی کر لی۔ لڑکی بہت اچھی تھی، سمجھدار اور قدر کرنے والی، 5 وقت کے نمازی، گھر کو جنت بنانے والی۔ جتنا کمر کما کر لاتا اس میں سے پیسے بچا کر کمیٹی ڈالی، کچھ پیسوں کو کارآمد جگہ خرچ کیا۔ دیکھتے دیکھتے 2 سال میں گھر بنا لیا۔ کمر بہت خوش تھا۔ اللہ نے ایک طویل عذاب کے بعد اچھی ہمسفر عطا کی۔ سجل کی شادی ایک عیاش سے ہوئی تھی جس کی پہلے بھی طلاق ہو چکی تھی۔ وہ ہر روز اسے مارتا، غالم غلوچ کرتا۔ سجل تڑپتی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں پاگل ہو گئی تھی، میں نے بہت اچھے انسان کو کھو دیا۔ اب دن بھر کام کرتی ہوں، 20 لوگوں کا کھانا بناتی ہوں، جھاڑو پوچھا سب کچھ کرتی ہوں، اور پھر شوہر گالی دے کر بلاتا ہے، تھپڑ مار دیتا ہے۔ یا اللہ مجھے کمر واپس دے دو۔
یہ سوچ رہی تھی کہ شوہر نے گالی دے کر کہا جلدی کھانا بنا کر میری ٹانگیں دبا کر۔ اسے بہت تیز بخار تھا لیکن شوہر کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، بے بسی کے انتہا تھی۔ کیا کرتی اب پچھتاوے کے سوا؟ ماں بننے والی تھی۔ شوہر ہسپتال لے کر گیا۔ ہسپتال میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی۔ ایک کمرے میں سجل بیٹھی، پاس بیڈ پہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی، گود میں بچہ اٹھایا بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نرس نے سجل کو مٹھائی دی تو سجل نے آہستہ سے پوچھا یہ مٹھائی کیوں؟ نرس نے بیڈ پہ بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کیا، ان کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، اس خوشی میں بیٹی کے بابا مٹھائی بانٹ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک قیامت کا سامنا ہوا۔ وہ لڑکی قمر کی بیوی تھی۔ قمر کمرے میں داخل ہوا، اس لڑکی کا ہاتھ تھاما، چلو میری جان گاڑی آ گئی ہے، گھر چلیں۔ بیٹی کو گود میں اٹھایا، سہارا دے کر بیوی کو لے کر چلی۔ تو یہاں بیٹھی ہے جہاں ڈاکٹر بلا رہی ہے، چیک کروا کیا، اٹھ بھی جا جلدی۔ مشکل سے اٹھی، ٹانگ پر چوٹ لگی ہوئی تھی، شوہر نے مارا تھا، آنکھوں میں آنسو، دل میں تڑپ، بے بسی۔ اٹھ کر چلی گئی۔ آہ بڑھنے کی بھی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ قمر اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے چلا گیا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ مرد ظالم ہو، عورت بھی بدبخت ہو سکتی ہے، سجن کی طرح تماشے کرنے والی، جھگڑے اور رشتوں میں زہر بھرنے والی، میکے کی سکر اور سسرال کو قید خانہ سمجھنے والی، گھر کو جہنم بنانے والی، اور پھر انجام سجن سا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے تو انجام سے پہلے سدھر جائے، ورنہ زندگی جب تھپڑ مارے گی پھر پچھتاوے کا موقع بھی نہ ملے گا۔ شوہر کی کمائی پر راضی رہ کر گھر کو جنت بنا لیں، چھوڑتے رشتوں میں زہر بھرنا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ابھی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ شکریہ۔